आज का सवाल हमारा यही है बुनियादी कि मैं कब तख्लीक हुआ या मैं कहाँ से आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका पिछले सवाल के लिए भी और इस सवाल के लिए भी। इसमें ज़ाहिर है कि आपकी भी और मेरी ये कोशिश होती है कि हम गुफ्तगू को, बहस को पेचीदा ना होने दें, यानी उसके अंदर फ़लसफ़ियाना मबाहिस, उसका कोई ख़ास बैकग्राउंड या उसकी टेक्निकल जो प्रेजेंटेशन है उसके बजाय उसको बिल्कुल आम फहम और सादा रखें। इस कोशिश में हम कामयाब किस हद तक हो सकते हैं या होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं या हमारे नाज़रीन इसको देख सकते हैं। असल में चूँकि बहसें ऐसी हैं जिसके पस मंज़र में फ़लसफ़े की बाज़ चीज़ें होती हैं, तसव्वुफ़ की बाज़ चीज़ें होती हैं, मज़हब की बाज़ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसी तरह साइंस के बाज़ पहलुओं को हमें एक तरह से सामने लाना पड़ता है। तो ये ऐसे अवामिल, ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात थोड़ी सी पेचीदा बात हो जाती है। ताहम हम ये कोशिश करते हैं कि इसको बिल्कुल सादा और आम फहम अंदाज में लोगों तक पहुँचाएँ, नौजवानों तक पहुँचाएँ। आपने ये पूछा है कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसके लिए एक लंबी कहानी है, यानी लंबी कहानी से मुराद ये नहीं कि मैं आपको कोई लंबी कहानी सुनाने वाला हूँ, यानी तारीख़ी एतबार से, ज़माने के एतबार से एक लंबा ज़माना है। हम उसको करोड़ों साल कह सकते हैं, हम उसको हज़ारों साल कह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही कहना चाहिए। यानी अब साइंस ने जो तहकीकात की हैं उसके नतीजे में ये कमोबेश एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि कायनात को बने हुए कोई 13-14 अरब साल हो चुके हैं। तो ये एक अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं कि ये ठीक हो, लेकिन एक अंदाज़ा है। तो कम से कम ये तसव्वुर किया जा सकता है कि जब हमारी तख्लीक हुई या जब हमारा मामला हुआ तो ये उससे पहले का है। एक वाक़या हुआ, वो वाक़या परवरदिगार के सामने हुआ, यानी परवरदिगार के, अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ। इससे पहले कि हम उस वाक़े की तरफ जाएं, एक दो बातों की वजाहत मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगी कि जब इस हवाले से जिस सवाल का जवाब आप पूछ रहे हैं कि मैं कब तख्लीक हुआ या एक तरह से मैं कहाँ से आया हूँ, इस सवाल का जवाब हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, यानी साइंस क्या देती है, फ़लसफ़ा क्या देता है। दो ही बड़े डिसिप्लिन हैं जो एक तरह से इन सवालों का जवाब दरियाफ्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इनका जवाब देते भी हैं। तो जहाँ तक साइंस का ताल्लुक़ है तो वो क्या जवाब देती है, चंद जुमलों में उसको भी जान लेना चाहिए। वो जवाब ये देती है कि असल में ये सारे की सारी कायनात चूँकि मादे पर मबनी है और इसके अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी एक तरह से लोग मौजूद हैं या इंसान मौजूद हैं या बाकी दीगर मखलूक़ात मौजूद हैं, शजर व हजर मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मादे से तख्लीक पाई हैं। तो मादे ने असल में अपने आप को डेवलप करते हुए शऊर अपने अंदर पैदा किया है। और ये शऊर का मसला क्यों पैदा हुआ कि असल में शऊर ही है, ये सवाल पैदा करता है कि असल में बाकी पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात को हम देखते हैं, हम समंदरों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, रेगिस्तानों को देखते हैं, अजराम फल्की को देखते हैं, जिस चीज़ को भी देखते हैं, गैस को, ठोस को, माया को, हर पहलू से जो मादे की मुख्तलिफ शक्लें हैं उनको देखते हैं तो उनमें एक चीज़ नहीं पाई जाती और वो चीज़ है शऊर। शऊर का मतलब ये है कि ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा पता नहीं चलता कि वो जो तख्लीक है या वो जो मखलूक है वो शऊर रखती है, वो इदराक रखती है, वो फहम रखती है, वो इरादा रखती है। ये किसी भी मखलूक के बारे में, खा वो जानवर हैं, खा वो बाकी मखलूक़ात हैं, उनके हवाले से ये मुतय्यन नहीं होता। यानी जो आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले जिस नौइयत के जानवर थे, जिस नौइयत के दरख्त, शजर हजर थे, जिस नौइयत के पहाड़ थे, जिस नौइयत के समंदर थे या बाकी मखलूक़ात थी, वो सारी की सारी उसी तरीके से आगे चलती चली आ रही हैं। उनके यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई शऊरी लिहाज से। लेकिन जहाँ तक इंसान का मामला है वो पहले दिन ही से नज़र आता है कि उसके अंदर शऊर है, वो तरक्की करता है, अपने आप को डेवलप करता है, अपने अंदरून को, अपने बैरून को। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो बाकी जो मखलूक़ात हैं, यानी दुनिया के अंदर बाकी जो पैदा होने वाली या बाकी जो मौजूद मखलूक़ात हैं, उनको भी वो इर्तिका में लेके आता है, उनको भी वो डेवलप करता है। तो शऊर वो चीज़ है जो असल में इंसान के जहन में सवाल पैदा करती है कि ये क्या चीज़ है, यानी शऊर क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया है। मादे के बारे में तो बात एस्टेब्लिश है, तो साइंस ने इसका जवाब दिया कि मादे ने अपने आप को तरक्की दी है और बिलाखिर इस जगह पर पहुँचा दिया कि उसने अपने आप को या अपने बाज़ अज्जा को शऊर में ढाल लिया है। तो एक प्रेजेंटेशन ये हुई। दूसरी प्रेजेंटेशन जो आमतौर पर फ़लसफ़ा करता है कि मामला उलट
الٹ ہوا ہے، یعنی شعور پہلے ایک طرح سے وجود میں آیا ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے پھر اپنے اظہار کے لیے، اپنے ظہور کے لیے مادے کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ دوسرے طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن دونوں کی دونوں اپروچز اصل میں اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں کہ انسان اسی دنیا کی مخلوق ہے، اسی دنیا کے اندر ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک مذہب کا مقدمہ ہے یا مذہب کی بات ہے، وہ اس میں ایک تیسری پوزیشن لیتا ہے۔ وہ پوزیشن یہ ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان اصل میں جو اس کا اندرونی وجود ہے، جو اس کا نفس ہے، وہ اصل میں یہاں کی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ اگرچہ اپنا اظہار مادے کے ذریعے سے کرتا ہے، جسمانی وجود سے کرتا ہے، لیکن اس کا اصل جو نفس ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے، یعنی اس کائنات سے خارج سے یا اس دنیا کے باہر سے آیا ہے۔ اس کا تعلق مادے سے نہیں ہے، بلکہ مادے سے ماورا کسی اور چیز سے ہے۔ اس چیز کا ہم تعین نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ وہ مادہ نہیں ہے۔ تو مذہب اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خاص موقع پر تخلیق کیا گیا، انسان کو ایک خاص موقع پر بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ بالکل ٹھیک سر۔ ایسا گفتگو میں آپ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک بڑا واقعہ ہے جو پذیر ہوا انسان کی تخلیق کے وقت، تو اس کی وضاحت کیجیے۔ واقعہ کیا ہوا؟ یہ بالکل ٹھیک آپ نے، میں تھوڑا سا آگے چلا گیا تھا لیکن آپ بالکل ٹھیک جگہ پر لے آئے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہے کہ اربوں کھربوں، شاید اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے، بہت سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، تمام انسانوں کو تخلیق کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، تمام انسانوں کو تخلیق کیا، مجھ کو، آپ کو، میرے انسیسٹرز کو، میرے والدین کو اور میرے بعد میں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو تخلیق کیا۔ یعنی وہ لوگ جو زمانہ ماضی میں پیدا ہوئے، وہ لوگ جو زمانہ حال میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو آئندہ مستقبل میں آئیں گے، اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، جن کی ولادت ہوگی، ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد ان کو جمع کیا۔ یعنی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں تمام انسانوں نے یک زبان یہ جواب دیا، بلا شہدنا، یقیناً بالکل صحیح بات ہے کہ آپ ہی پروردگار ہیں ہمارے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے، یعنی پروردگار کی طرف سے ایک سوال ہوا ہے تمام انسانوں کو جمع کر کے، اور اس کے بعد تمام انسانوں نے اس کا جواب دیا ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر اگلے مراحل جو ہیں وہ انسانیت کے پیدا ہوتے ہیں، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تخلیق ہوئے ہیں یا ہم جو بنائے گئے ہیں، وہ ہم بنائے گئے ہیں اربوں سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا اور تمام انسانوں کو بحیثیت مجموعی یا ایک ہی وقت میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کیا اپنے فرمان سے، اپنے حکم سے، اور اس کے بعد باری باری ان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سر، باقی مذاہب کے جو لوگ ہیں اکثر ان کا اسلام پہ یا ہمارے مذہب پہ یہ ایک بڑا کامن آبجیکشن آتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو کہ بلیویبل نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے بیان کیا کہ خدا کی ذات نے ایک میدان میں یا ایک واقعہ ہوا جس میں آنے والی اور ماضی میں گزرنے والی تمام جتنی بھی انسان تھے ان کو خلق کیا، ان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد ان سے کچھ سوال و جواب کیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ مجھے، میرے آباء و اجداد کو، میرے انسیسٹرز کو، میرے ڈیسینڈنٹس کو ایک ہی وقت میں خدا نے پیدا کر دیا؟ اصل میں جب ہم عجیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عجیب اپنے خاص پرسپیکٹو میں، اپنے خاص تناظر میں استعمال کرتے ہیں۔ عجیب کیا چیز ہوتی ہے؟ عجیب وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے لیے اجنبی ہو، جو ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہو، جس کو ہم عام طور پر جس کا مشاہدہ یا جس کا تجربہ نہ کر چکے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، تو اس وجہ سے ہم اس کو عجیب کہتے ہیں۔ سائنس بھی بے شمار اس طرح کی دریافتیں کرتی ہے۔ آج جو سائنس نے دریافتیں کر لی ہیں، یہی دریافتیں اگر 100 سال پہلے کسی انسان کو بتائی جائیں تو وہ ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ یہ تو عجیب سی باتیں ہیں، ان پر تو یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں ڈیفرنٹ پیراڈائم میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی دوسری بات عجیب لگتی ہے۔ تو اگر
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیراڈائم میں کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو تخلیق کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو بھی تخلیق کر سکتا ہے، اربوں انسانوں کو بھی تخلیق کر سکتا ہے، اور ایک وقت میں اگر ایک انسان کو تخلیق کر سکتا ہے تو ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں کو بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے، اس کی قدرت کے لیے قطعاً ہرگز مشکل بات نہیں ہے، یعنی اتنی بھی مشکل بات نہیں ہے جتنی ہمارے لیے ایک تنکے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھنے والی بات ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ آسان بات ہے پروردگار کے لیے کہ وہ حکم دے اور اربوں انسان اس کے حکم سے تشکیل پا جائیں، تخلیق پا جائیں۔ یہ پوری کی پوری کائنات جس میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے کی ہے، جس کا ہم اس وقت مشاہدہ بھی کر پاتے ہیں، تو یہ پوری کی پوری کائنات اس کے ایک حکم سے، ایک ورڈ سے، اس نے کن کہا تو اس کے جواب میں فیکون ہو گیا، یعنی وہ چیز ہو گئی جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیراڈائم میں کھڑے ہو کے دیکھیں، اس کے تناظر میں کھڑے ہو کر دیکھیں، تو اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز ایک وقت میں تخلیق کر سکتا ہے تو اس سے کم وقت میں اللہ تعالیٰ اربوں، ہزاروں، لاکھوں چیزیں تخلیق کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیں کہ ہماری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ایک بچے نے جنم لیا ہے، اور اسی موقع پر انسان دیکھتا ہے کہ کسی دوسری ماں کے پیٹ سے 2 یا 3 بچے جنم لیتے ہیں۔ تو پروسیس اور سارے معاملات ایک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایک کے لیے ایک جگہ کا ہوتا ہے، ایک طریقے کا ہوتا ہے، اور دوسری کے لیے یا دوسری جگہ کے لیے دوسرے طریقے کا ہوتا ہے۔ اس میں عجیب ہونے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر، ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن یہاں پر اٹھ جاتا ہے، یا وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلقت کا جد امجد کہا جاتا ہے، تو اگر خدا کی ذات نے تمام انسانوں کو آنے والے یا جو گزر گئے ایک ہی وقت میں تخلیق کیا تھا، تو عین ممکن ہے کہ میری تخلیق کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی بیک وقت خدا نے کی ہو۔ اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ جی، پروردگار اگر چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے یا قرآن مجید سے جس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو تخلیق کیا ہے، یعنی پہلے اس پوری پرسنالٹی کو، پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد اس کی ذریت کو، یعنی حضرت آدم کی اولاد کو، جو بعد میں دنیا میں آ کر اس کی اولاد کی شکل جس نے اختیار کرنی تھی، بعد میں ان انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں سورہ اعراف میں موجود ہے، یعنی جس واقعے کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، عہد الست کا واقعہ، یہ سورہ اعراف میں مذکور ہے، اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے، بنی آدم کے لفظ سے واضح ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت انسانوں کی جو نوعیت ہے وہ نوعیت بنی آدم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کی اولاد کے طور پر متعارف کرایا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہہ کر ذکر کیا ہے کہ بنی آدم کو جمع کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم کو انڈیپینڈنٹلی ان سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا، تو یہ اس سے کوئی فرق ایسا واقع نہیں ہوتا۔ موجودہ دنیا میں ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی میں سے کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ والدین کی جگہ پر رکھتا ہے، انہی میں سے کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان سے اوپر یعنی آباء و اجداد کی جگہ پر رکھتا ہے، انہی میں سے بعض لوگوں کو اولاد کی جگہ پر، اور اسی طرح نسل کا سلسلہ چلاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام نفوس کو ایک ہی وقت میں یا ایک ہی موقع پر تخلیق کیا ہے، یا کم از کم اس دنیا میں آنے سے پہلے تخلیق کیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں سر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، یا اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ انسان بیسکلی پرسنالٹی، یعنی جو اس کی روح ہے، شخصیت ہے، اور ایک اس کا جسم، ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت خدا کی ذات نے انسان کی تخلیق کی، یا وہ آپ جو ایک بڑا گرینڈ ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس وقت کیا انسان کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ تخلیق کیا، یا خدا کی ذات روح سے مخاطب تھی یا جسم سے مخاطب تھی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پر لوگ موجود تھے، انہوں نے وہ وہاں موجود بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، تو یہ جواب اور یہ مکالمہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟
تو آیت سے یا قرآن مجید سے یہی بات واضح ہے کہ ان نفوس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ نفوس جو ہیں وہ ان کی کیا نوعیت تھی، یعنی کیا وہ نفس ہی تھے، یعنی ایک غیر مرئی صورت تھی، مطلب یہ کہ وہ کوئی مادی وجود تھے یا مادی وجود نہیں تھے۔ بعض لوگ اس کی طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو مادی وجود دیا یا سماعت دی اور اس کے بعد ان کو ایک طرح سے ان سے وہ مکالمہ کیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ خود آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی بعض موقعوں پر معاملات انسانوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ مکالمہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس مکالمے میں وہ سماعتیں یا وہ مادی اعضاء ایک طریقے سے استعمال نہیں ہوتے۔ اس کی مثال پیغمبر کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، اس کو پیغمبر بناتے ہیں، تو گویا کہ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے مکالمہ کرتے ہیں، اس تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ پیغام ظاہر ہے اس پیغمبر کے نفس پر اترتا ہے، اس کی روح پر اترتا ہے، اس کے قلب پر، اس کے اندرونی وجود پر اترتا ہے، اور وہ اس کو پوری طرح یاد ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ پیغام ہوتا ہے، وہ مدعا ہوتا ہے، وہ پوری بات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بتاتے ہیں۔ دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن ایک ذریعہ یہ ہے کہ القاء کر دیا جاتا ہے اس کے دل پر، اس کے شخصیت پر، اس کے وجود پر پورے طریقے سے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں نہ زبان استعمال ہوئی ہے، نہ آواز استعمال ہوئی ہے، نہ سماعت استعمال ہوئی ہے، ان میں سے کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، لیکن پیغام پہنچ گیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہماری جو ارواح ہیں ان کے ساتھ، یا اسی طرح سے انسانوں کے جو نفوس ہیں، شخصیات ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوئی چینل اختیار کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ سماعت ہی کا چینل اختیار کرے، ضروری نہیں کہ وہ کان ہی کا چینل اختیار کریں، کوئی اور چینل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سر، خدا کی ذات نے جب انسان کے ساتھ مکالمہ کیا تو اس وقت انسان نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انسان باشعور تھا اور اس کیپیسٹی میں تھا کہ وہ ساری چیز کا انالیسس کر کے اس کو خدا کی ذات کو یہ جواب دے سکے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ریفرنس سٹڈی سے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 2، 3 یا 6 سے 7 ماہ کے بعد گویا بولنا تو شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک عقلی جواب دینے کی پوزیشن میں یا اس کیپیسٹی میں وہ ایک پکی عمر، یعنی جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تب دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی ذات نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس وقت یا اس فیز میں انسان نے کوئی نشو نما بھی پائی کچھ 30-40 برس کے بعد، اور تب اس سے یہ عقلی یا علمی سوال کیا گیا جس کا اس نے جواب دیا؟ لگتا ہے آپ آج خصوصی تیاری کر کے آئے ہیں، جس طریقے سے آپ سوال بار بار پے در پے کر رہے ہیں اور کاؤنٹر کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں اس کو ہینڈل کرنے کی، لیکن بہرحال آپ کی تیاری اچھی ہے آج۔ سر، میں پروگرام کے شروع میں ہمیشہ یہ بات واضح کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ علمی مباحثہ ہے، تو سوالات کے لیے تو آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ چلیے کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا خلاصہ اگر میں کر دوں، اور اگر میں غلط خلاصہ کر دوں تو آپ اس کی تصحیح کر دیجیے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ جب انسان نے یہ معاملہ کیا ہے، یعنی عہد الست کا جو واقعہ ہوا ہے اربوں سال پہلے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور تمام انسانوں کے ساتھ، تو اس وقت انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک باشعور مخلوق کا بیہیویئر ہے، یعنی اس نے یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر پروردگار کے سامنے اس ادراک کو محسوس کرتے ہوئے، اس چیز کو جانتے ہوئے کہ وہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، تو اس نے پورے شعور کے ساتھ بتایا ہے کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو گواہی دینا ایک پورا شعوری عمل ہے جس میں انسان کھڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے، آپ نے جو اپنے سامنے رکھا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ تو ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوتی، ادراک، فہم نہیں ہوتا، اور ایک تدریج کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر شعور، اگر وہ اس انسان نے اس کے ساتھ متصل ہونا ہے، یعنی اس نفس نے جو ایک طرح سے میچور نفس ہے، اس نے اگر اس کے ساتھ متصل ہونا ہے اس بچے کے ساتھ، تو پھر وہ میچور کیوں نہیں ہوتا، وہ ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے بالکل بچگانہ جگہ سے؟ تو یہ سوال ہے نا آپ کا؟ جی۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے
کہ اصل میں ہم جب اپنے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ایک خاص جتنی ہماری علم کی لمیٹیشن ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جواب جب نہیں ملتے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ابہام ہے یا کوئی ایک طرح سے سرے میں یا بات میں کوئی کمی ہے۔ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ اصل میں اس کو ایک مثال سے چلیے سمجھ لیتے ہیں، یعنی یہ مثال صرف تفہیم مدعا کے لیے ہے، حقیقی بات کی مثال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک بلب کو لیجئے، یعنی وہ کمکما، وہ بلب جس سے ہم روشنی کرتے ہیں، ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، باقی لائٹس ہوتی ہیں، اس لائٹ کے اندر کیا ریٹنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ یہ 100 واٹ کا بلب ہے یا یہ 1000 واٹ کا ہے، یہ 5000 واٹ کا ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، یہ اس سے کم ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر پاور تو پیچھے سے ایک ہی جیسی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کنٹینر چونکہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کبھی 100 واٹ کا، کبھی 1000 واٹ کا، کبھی 2000 واٹ کا، تو اس کے لحاظ سے وہ بیہیو کرتا ہے، اس سے وہ ڈیفرنٹ بیہیو کر نہیں سکتا۔ جیسے ہی آپ اس کے اندر زیادہ اس قوت کو ڈالیں گے تو اس کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو آپ کو تفہیم کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو نظام رکھا ہے اس میں نفس جب انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے ایک بچے کے وجود کے ساتھ، بلکہ انسان جب بالکل نومولود ایک طریقے سے ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اس کا نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس نفس کا جو معاملہ ہے ہوتا تو وہ وہی ہے، وہ پوری باشعور شخصیت ہوتا ہے، لیکن اس کنٹینر کی وجہ سے، اس باکس کی وجہ سے، اس قالب کی وجہ سے، جب تک وہ قالب جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے اس جگہ پر نہیں پہنچتا وہ اپنا پورا بیہیو کر نہیں پاتا۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور اس میں ایک اور مثال دیکھ لیجئے کہ پروردگار، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پروردگار اگر چاہے تو اسی بچے کے اندر سے اس اعلیٰ شعور والی شخصیت کا اظہار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں، اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت کو یہ منظور نہیں ہوا اور دنیا کے نظام کو چلانا مقصود تھا، اس لیے بچے کے شعور کو اس نے محدود رکھا اور ایک خاص عمر تک اس کو ڈیولپ ہونے دیا۔ لیکن مثال کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اس سے ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہوا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، سیدہ مریم علیہ السلام کے ہاں ان کی ولادت ہوئی، تو وہ ولادت کوئی عام طریقے سے نہیں ہوئی، وہ خارق عادت ولادت ہے، یعنی عام طریقے سے ہٹی ہوئی ولادت ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، تو یہاں حضرت مسیح کے معاملے میں یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کا انتخاب کیا اور اس کے بعد حکم دیا اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں حمل ٹھہر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا مسیح پیدا ہوئے ہیں، اس میں ازدواجی تعلق کا وہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں کے لیے چونکہ یہ اجنبی بات تھی تو اس لیے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، بلکہ تہمت لگائی، الزام لگایا۔ تو اس موقع پر سیدہ مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، لوگوں نے کہا یہ بچہ کیا بولے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے نے پورے شعور کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ وہ بچے نے ایک طرح سے پیغمبرانہ جگہ سے کلام کیا اور بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا نام مسیح ابن مریم ہے اور میں نے یہ کارہائے نمایاں اس دنیا کے اندر انجام دینے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پورا پلان، پوری بات اس بچے نے ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی جو ابھی چند دنوں کا یا ایک طرح سے چند گھنٹوں کا بچہ تھا جس نے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل میں پروردگار ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس مولود کے اندر، یعنی جب میں بچہ ہوتا ہوں، آپ بچے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک گریجول طریقے سے، ایک تدریجی طریقے سے اس کے اندر اس کی وسعت پیدا کرنی ہے، یعنی نفس اس کے اندر اپنا اظہار کر پائے، اپنے آپ کو دکھا سکے، اپنے مظاہر کو سامنے لا سکے۔ تو اس کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے، 20، 22، 25 سال تک وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ سوال یا یہ بات اس پر وارد نہیں ہوتی۔ ویسے سر یہاں ایک سیکوینس سے ہٹ کے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب کے ایک مدعے کو بیان کرنے کے لیے آپ نے مذہب سے ہی تعبیر دی، یعنی مذہب سے ہی اس کا ریفرنس دی۔ آپ نے عہد نسل کو بھی مذہب سے، حضرت مسیح کی پیدائش اس معجزے کو بھی قرآن سے تعبیر کی، اس ریفرنس کو۔ تو یہی تو سرکولر آرگیومنٹ کہلاتا ہے کہ جس میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ پھر آپ نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے۔ اصل میں دیکھیے کہ پہلے مجھے چلیے ایک سوال کا جواب دیجیے۔
जब हम साइंस की किसी हकीकत को दरियाफ्त करते हैं, उसके बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, कोई दलील देते हैं, कोई आर्गूमेंट पेश करते हैं, तो वो किस दायरे में खड़े होकर करते हैं? यानी हमने साइंस का मुकदमा साबित करना है, साइंस की कोई बात साबित करनी है, उस बात को साबित करने के लिए दलाइल किस इल्म से लेकर आते हैं? साइंस से। जाहिर है, बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया कि साइंस से लेकर आते हैं। तो वही एतराज़ जो आप मज़हब पर कर रहे हैं, वही एतराज़ साइंस पर पैदा हो जाता है कि साइंस अपने मुकदमात को साबित करने के लिए अपने अंदर ही से उसका जवाब दे देती है। यानी जो भी उसने दुनिया में तहकीकात की हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों ने की, अगरचे वो गलत भी हो जाती हैं, बाद में ये साबित हो जाता है कि पुरानी जो तहकीक थी, जिसको बुनियाद बनाया गया था, आज वो गलत साबित हो गई है, लेकिन उस दायरे के अंदर खड़े होकर वो उसी से इस्तदलाल कर रहे होते हैं, उसी को बिनाए इस्तदलाल बना रहे होते हैं, उसी की दलील पकड़ रहे होते हैं। तो वहाँ हमारा ये एहसास पैदा नहीं होता हमारे अंदर, वहाँ हमें ये सवाल या ये ख्याल नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर साइंस को एक सच्चा इल्म मान रहे होते हैं, उसको हकीकत पर मबनी इल्म मान रहे होते हैं। चूँकि ये मान रहे होते हैं तो मानकर जब उसके अंदर खड़े होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो इस वक्त चीज़ सामने आ रही है, इसकी शहादत या इसकी दलील के लिए मैं साइंस ही के फ़लाँ दूसरे मुकदमे को पेश करता हूँ। चुनांचे एक मुकदमे को या एक प्रेमिसेस को या एक बात को आप साबित करने के लिए दूसरी बात का हवाला दे देते हैं, दूसरी को बतौर दलील पेश कर देते हैं। तो वहाँ ये मसला इसलिए नहीं पैदा होता कि वहाँ असल में हम उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। मज़हब का मामला भी यही है कि मज़हब में खड़े हुए अफराद, मज़हब में खड़े हुए लोग, मज़हब को मानने वाले लोग साइंस से भी ज़्यादा बढ़कर इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस हस्ती ने जो फरमान जारी किया है, जो बात फरमाई है, यानी अल्लाह के पैगम्बर ने जो बात कही है, जो कुरान में बात आ गई है, वो साइंस से भी ज़्यादा बरहक है, वो हमारी अक्लों से भी ज़्यादा बरहक है, वो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे से भी ज़्यादा परफेक्ट है। उसको हम इस जगह से लेते हैं। जब हम इस जगह से लेते हैं और उसके उसी तरह के शवाहिद हैं जिस तरह साइंस अपने शवाहिद पेश करती है, यानी ये कोई अलट अब मामला नहीं है कि इंसानों ने किसी इंसान को अपने से बड़ा मान लिया या उसको अल्लाह ताला के साथ मुतल्लक होने वाला उसका मुखातिब मान लिया, ऐसा नहीं है। ये बात सोची समझी बात है, ये बात अक्ल पर मबनी बात है, ये बात हमारे जो इस्तदलालात हैं उन पर पूरी उतरने वाली बात है। तो इसलिए वो अगर दौरी इस्तदलाल है, अगर सर्कुलर आर्गूमेंट है, तो अगर उधर है तो इधर भी है, और अगर उधर नहीं है तो इधर भी नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को एक ही जाविये से देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। अब असल बहस की तरफ वापस आते हैं। ईद उल अज़हा का पूरा एक वाक़या हुआ, एक ग्रैंड इवेंट हुआ जिसमें खुदा जो है वो अपनी मखलूक से मुखातिब था, उस चीज़ को जिसको उसने कुन से तख्लीक किया। सर, अरबों लोगों ने उस वाक़े को विटनेस किया, वो उसका पार्ट रहे, और उस इतने वक्त गुजरने के बाद क्या दुनिया में किसी भी इंसान को वो वाक़या याद नहीं? और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुरान मजीद अगर इस चीज़ की तरफ इशारा ना करता या उस हिस्टोरिकल इवेंट को रिकाउंट ना करवाता तो ये तो फिर किसी को भी याद ना होता है। इंसान तो उसको कमोबेश फरामोश कर बैठे थे। ये अहम सवाल किया है आपने, और हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामिदी ने इसका जो जवाब दिया है वो बड़ा अहम है। वो जवाब ये है कि असल में ये इंसान की यादाश्त से ये वाक़या तो हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इंसान की यादाश्त से महव कर दिया है, उसको भुला दिया है। क्यों भुला दिया है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है। यानी अगर मुझे हक़्क़ुल यकीन के तरीके पर या पूरे तरीके से मेरी यादाश्त के अंदर ये बात मौजूद हो कि असल में मैंने एक दफ़ा ये मौका आया था कि मैं परवरदिगार के सामने खड़ा हुआ था, मैंने परवरदिगार से एक तरह से मीसाक किया था, अहद किया था, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था, मैंने उसकी गवाही दी थी, और अब मैं इस दुनिया के अंदर आया हुआ हूँ और मैं उस गवाही के साथ खड़ा हूँ। इसका इदराक, इसका शऊर अगर 100% मुझे मौजूद है, मैं उसको पूरी तरीके से तस्लीम करता हूँ, तो फिर तो आजमाइश का मामला ही ख़त्म हो जाता है। तमाम इंसान फिर किस बात पर आजमाइश करेंगे? इस वक्त मुख्तलिफ फ़लसफ़ादान, मुख्तलिफ साइंसदान जो गुफ्तगूएँ करते हैं, उन गुफ्तगूओं का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। यानी जो तहकीकात कर रहे हैं, जो चीज़ों को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तस्लीम करते हैं, कभी तस्लीम नहीं करते, तो उनका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की आजमाइश को आगे बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद ही ये था कि
کہ اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا جائے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے سے محو کر دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے کہ پروردگار اگر چاہیں تو ہمارے سامنے آ سکتے ہیں نا، یعنی ہمارے سامنے براہ راست چاہیں تو ہر انسان سے کلام کر سکتے ہیں، اس کو حکم دے سکتے ہیں، لیکن پروردگار ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ایک اوٹ جو ہے یہ اصل میں آزمائش پیدا کرتی ہے، یہ انسان کے اندر بعض اوقات ابہام پیدا کر دیتی ہے کہ میں پروردگار کو مانوں یا نہ مانوں، اس پر ایمان لے کر آؤں یا نہ لے کر آؤں۔ تو یہ آزمائش ہی تو اصل میں زندگی ہے، اسی کے نتیجے میں تو وہ ابدی زندگی کی جنت ملنی ہے۔ اگر انسان اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہی وہ جنت ملنی ہے۔ تو اس وجہ سے اس دنیا کا نظام ہی اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ انسان بھول جائے ان چیزوں کو۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بات آپ نے دوسرے پہلو سے کہی، قرآن مجید کے پہلو سے، کہ قرآن مجید نے اس کو مینشن کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اور اگر قرآن مجید نے یہ بات نہ بتائی ہوتی تو انسان اس سے بے خبر رہتے، کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے انسانوں کو دین کی تبلیغ کی ہے، دین بتایا ہے، لوگوں کی فطرت میں بھی دین موجود تھا، لوگ دین پر کاربند بھی تھے، تو اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو درست ہوگا کہ اس کے نتیجے میں مزید آزمائش بڑھ گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آنے سے انسان کی آزمائش مزید بڑھ گئی ہے کہ اس کو قرآن پر بھی یقین کرنا پڑ رہا ہے، یعنی یا اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو اصل میں قرآن مجید کا انکار کرنے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، تو آزمائش کا ایک پہلو اس کے اندر اور شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوجھل رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ براہ راست ساری چیزوں کو انسان کے اوپر منکشف کر سکتے ہیں، انسان کے دماغ کے اندر اب بھی ساری کی ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں، اس کی روح، اس کے نفس میں ساری کی ساری چیزیں ودیت کر سکتے ہیں، وہ اگر کوئی غلط سوچنا چاہے تو اس کی سوچ کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اس کے ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو صحیح بات کی طرف جائے، صحیح نظریے کو قبول کرے، اور چاہے تو غلط نظریے کو اختیار کر لے۔ سر، آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب جو ہے وہ اٹ سیلف کانٹرڈکٹری ہے آپ کی پچھلی سٹیٹمنٹ سے۔ تو اگر امتحان اور آزمائش ہی مطلوب تھی انسان کی، جو کہ خدا نے اپنی خلق کی لینی تھی، تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اس کو قرآن مجید میں فرما دیا، ایک انڈیکیشن دے دی سارے واقعات سے، اگر ویسے ہی اس کی یادداشت سے اس کو محو رکھنا تھا؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یا ایک بڑا بنیادی سوال یہاں یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ایک انفیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ قرآن مجید جس میں اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر دیا گیا، جن لوگوں کو اس کی رسائی ہے یا جس کی دسترس میں وہ ہے، وہ تو اس سے فائدہ حاصل کر کے اس سارے ایونٹ کو دوبارہ یاد کر لے یا ریکاؤنٹ کر لے، لیکن جن کی نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بھی یہاں بھی ایک انفیئر ڈسٹریبیوشن ہو گئی اس چیز کی، اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ کیا وضاحت ہے؟ پہلے تو اس حصے کو جان لیجئے کہ میں نے ابھی جو عرض کیا ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید میں کسی بات کا ذکر ہو جانا کیا انسانوں کو اس جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اس پر عین بعین یقین کر لیں، وہ اس کو ہو بہو مان لیں؟ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا۔ یعنی کیا کائنات کے اندر قرآن مجید کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال کم و بیش ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب تو ساری دنیا کی قرآن مجید تک رسائی موجود ہے، جن جن تک بھی وہ پہنچتا ہے، کیا اس کو کتاب برحق مانتے ہیں؟ کیا وہ اس کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو صحیح تسلیم کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ بیشتر لوگ ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں، اربوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو جاننے کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور جو اس کو جانتے بھی ہیں کیا وہ بھی اس کو اس سطح پر قبول کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اضافی آزمائش ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں، یعنی قرآن مجید نے ذکر کر کے ایک طرح سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ سائنس سے مرعوب ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب وہ ایک طرف سائنس تو ایک دوسری بات کہہ رہی ہے، نفس کے حوالے سے ایک دوسری بات کہہ رہی ہے، اور جو قرآن مجید ہے وہ ایک دوسری بات کہہ رہا ہے، تو کس کو مانیں؟ یعنی مشاہدہ یا ان کے اپنے تاثرات یا سائنسی نظریات ایک دوسری بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسے واقعے کو بیان کر رہا ہے اور جس سے یہ تاثر ہوتا ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تو اربوں سال پہلے تخلیق پا گئے تھے، ہم تو اربوں سال پہلے ہمارا پروردگار کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا ہے، تو
تو وہ اہل سائنس یا وہ مسلمان جو سائنس سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ہنس پڑے، تو یہی تو ان کی آزمائش ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش کئی پہلوؤں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بتا کر قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے کہ واشگاف کر دیا ہے، کھول دیا ہے اور سب لوگوں پر بات کو عیاں کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ آزمائش کا ایک اور دریچہ، ایک اور دروازہ انسانوں کے لیے، خود مسلمانوں کے لیے کھول دیا